अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इससे पहले कि आज की कहानी शुरू करूं, आपसे हमेशा की तरह मेरी एक दरखास्त है, मेरे चैनल सच्ची कहानियां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह की खौफनाक कहानियां आपको सुनने को मिलती रहें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लाजमी बताया कीजिए कि आपको मेरी कहानियां कैसी लग रही हैं और आप किस शहर या किस मुल्क से मेरी कहानी सुन रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। रात इंतहाई सर्द और तारीख थी। रात तूफानी हवाओं के चक्कर चल रहे थे। हर तरफ धुंध ही धुंध थी। मैंने उठकर आतिशदान में चंद लकड़ी के टुकड़े और डाले और उनको उलट पुलट कर मजीद आग को सुलगाने लगा। मेरे साथ बैठा हम्माद, उसने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और साथ ही सिगरेट जला ली और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, खुदा की पनाह, किस कदर खौफनाक रात है। बिल्कुल वैसी ही जैसी आज से 1 महीना पहले मैंने एक आसेब ज़दा मकान में काटी थी। मैंने हैरत से हम्माद की तरफ देखा। उसका चेहरा मामूल के मुताबिक काफ़ी संजीदा था और वो आतिशदान में रक्स करते हुए आग के सुर्ख सुर्ख शोलों को घूरे जा रहा था। आसेब ज़दा मकान? मैंने हैरत से कहा, क्या तुमको भी बदरूहों और आसेब पर यकीन है? मेरे यकीन न करने की वजह उन्होंने भवें सुकेड़ कर पूछा। इसलिए कि तुम तो एक साइंसदान और फलसफी हो, मैंने हंसकर जवाब दिया। और तुम जैसा शख्स यकीनन इन तोहमात का कायल नहीं हो सकता। नहीं मेरे दोस्त, मैं बदरूहों का कायल नहीं। हम्माद का लहजा संजीदा था। उसने सिगरेट का एक तवील कश लिया और उसके बाद बोलने लगा कि आज से तकरीबन 2 महीने कबल अगर कोई शख्स मुझे बदरूहों की मौजूदगी का यकीन दिलाने की कोशिश करता तो मैं उसकी बात पर कान भी न धरता, मगर अब उसने जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। कितनी अजीब बात है कि मैंने किसी भूत को देखा न बदरूह को, मगर फिर भी मुझे उसके वजूद का कायल होना पड़ा। चंद लम्हे रुक कर वो फिर बोला, 3 माह कबल जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था तो मुझे एक आरामदेह और पुरसुकून मकान की तलाश थी जहां मैं इत्मीनान से अपने कुछ तजर्बात को अमली जामा पहना सकूं। एक अलग थलग और कदरे वीरान इलाके से गुजरते हुए मैंने एक मकान पर बोर्ड लगा हुआ देखा, जहां से मुझे पता चला कि यह मकान किराए के लिए खाली है। मैंने मकान अंदर से देखा। बिलाशुबा निहायत खूबसूरत आरामदेह था और मेरी तमाम तर ज़रूरियात के लिए काफ़ी था। कमरे भी काफ़ी कुशादा थे, दालान वसी और बरामदे साफ सुथरे। फिर हर तरफ एक सुकून आमेज खामोशी जैसी कि मुझे चाहिए थी। बहरहाल मैंने मुताल्लिका आदमी से बात की, किराया उसके हवाले किया और मकान पर जाकर रहने लग गया। लेकिन 3 ही दिन के बाद मुझे वहां से भागना पड़ा। मैंने गलत कहा, मैं नहीं भागा, बल्कि मेरी बीवी ने मुझे वहां से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन है कि अगर वो औरत वहां मजीद 1 दिन और रहती तो उसका हार्ट फेल हो जाता। गालिबन आपकी बीवी को कोई भूत नजर आ गया होगा, मैंने तंजिया लहजे में कहा। लेकिन हम्माद ने उसे नज़रअंदाज करते हुए अपना बयान जारी रखा। नहीं, उसे कोई भूत वूत नजर नहीं आया, अलबत्ता भूत की मौजूदगी का एहसास जरूर होता था। दरअसल उस मकान का एक कमरा मुकफ्फल था और मालिक मकान ने हमें उस कमरे की चाबी नहीं दी थी। चूंकि मकान के दूसरे कमरे हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी थे, इसीलिए मैंने भी मुकफ्फल कमरे की चाबी लेने पर इसरार नहीं किया। क्या इस कमरे में कोई ख़ास बात थी? हाँ मेरे दोस्त, उस कमरे ही में तो कुछ था। हम्माद ने लफ्ज़ कुछ पर जोर देते हुए जवाब दिया। न जाने क्या बात थी कि जब भी मैं उधर से गुजरता मेरे बदन का रुआं रुआं कांपने लगता, चेहरे पर पसीने के कतरे उभर आते और दिल जैसे डूबने लगता। यही कैफियत तो मेरी बीवी की होती थी। इब्तिदा में हम कुछ न समझे कि ये क्या मामला है। शायद नए मकान की हवा का असर था, मगर जब मुसलसल 3 दिन और 3 रातें हम पर यही कैफियत गुजरी तो चौथे रोज़ मेरी बीवी ने यह मकान छोड़ने का कह दिया और मुझे भी उसका साथ देना पड़ा। तहम जाने से पहले मैंने उस बुढ़िया को बुलाया, क्योंकि ये बुढ़िया मकान के एक गोशे में न जाने कब से रहती थी। उसे मालिक की तरफ से मकान की देखभाल और किराएदारों का छोटा मोटा काम करने पर मुकर्रर किया गया था। जब मैंने उस बुढ़िया से कहा कि हमारा इरादा इस मकान में रहने का नहीं
تو اس نے گردن ہلائی اور کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ آپ کو یہاں سے بھاگنا ہی پڑے گا۔ وہ آپ کو کبھی چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ آپ سے پہلے کئی لوگ اس مکان میں رہنے آئے، لیکن کوئی بھی 1 یا 2 راتوں سے زیادہ اس میں رہنے کی جرت نہیں کر سکا۔ آپ نے بلا شبہ بڑی ہمت کی کہ 3 راتیں کاٹ دیں۔ بڑھیا کے یہ الفاظ سن کر میں نے پوچھا، وہ کون ہے جو ہمیں یہاں چین سے نہیں رہنے دیں گے؟ اس کے جواب میں وہ میری طرف یوں تکنے لگی جیسے میں احمق ہوں، اور پھر بولی، بدرو ہیں، اور کون؟ وہ برسوں سے اس مکان میں ہیں، اور میں بھی برسوں سے اس مکان میں ہوں۔ انہیں میری موجودگی بھی پسند نہیں، مگر میں ہرگز یہ مکان نہیں چھوڑوں گی، خواہ وہ مجھے مار ہی کیوں نہ ڈالیں، اور یقیناً ایک نہ ایک روز مجھے انہی کے ہاتھوں مرنا ہے، اور پھر میں بھی بدروحوں میں شامل ہو جاؤں گی۔ اس نے لرزہ خیز انداز میں اپنا منہ کھولا اور قہقہ لگانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ یہ بڑھیا گوشت پوشت کی بنی ہوئی مخلوق ہی نہیں بلکہ خود کوئی بدرو ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا حماد؟ میں نے پوچھا۔ کیا کرتا، اسی وقت اپنا سامان بندھوایا اور رخصت ہو گیا۔ اگر میری بیوی وہاں سے فوراً جانے کے لیے ضد نہ کرتی تو شاید میں اس مکان میں کچھ دن مزید قیام کرتا۔ حماد نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانک کر کہا، بارش کس قدر ہلکی ہو گئی ہے اب میں جاتا ہوں، خدا حافظ۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو یک بستہ ہوا فراٹے بھرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر حماد 1 ثانیے کے لیے رکا اور بولا، کیا تم اسی مکان کے متعلق سوچ رہے ہو؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ اوہو، اس کا پتہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس مکان میں جا کر 1-2 روز قیام کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ حماد نے قہقہ لگایا، خوب، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ آپ وہاں جائے بغیر نہ رہیں گے۔ رنگ محل کی اسٹریٹ کے شمالی نکڑ پر وہ پہلا ہی مکان ہے۔ باہر لگا ہوا پرانا بورڈ کرائے کے لیے مکان خالی ہے تمہاری رہنمائی کر دے گا۔ خیر، اگلے روز میں اس عظیم الشان عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ رنگ محل کا یہ شمالی حصہ بہت سے لوگوں کی آمد و رفت سے خالی تھا۔ سب سے الگ تھلگ ایک ویران سی جگہ، ایک قسم کا گوشہ تنہائی تھا ان لوگوں کے لیے جو شہر کے ہنگاموں سے دور یہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جس بڑھیا کا ذکر حماد نے کیا تھا وہ مکان کے اندر ہی ہوگی، اسی لیے میں نے صدر دروازے پر زور سے دستک دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ خیر، 10-12 سال کا ایک لڑکا مجھے موڑ پر نمودار ہوتا ہوا نظر آیا تو میں اس کی طرف گیا۔ السلام علیکم، میں نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ کیا آپ مالک مکان مسٹر عمران سے مجھے ملوا سکتے ہیں؟ بے شک، مگر میں نے اس سے پوچھا کہ اس مکان میں تو کوئی بڑھیا بھی رہتی ہے؟ رہتی تھی جناب، لڑکے نے جواب دیا۔ اچھا؟ جی، 3 ہفتے ہوئے بیچاری مر گئی۔ اس وقت سے یہ مکان بالکل خالی ہے اور کوئی شخص اسے کرائے پر لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ مسٹر عمران مالک مکان نے اب تو کرایہ بھی بہت کم کر دیا ہے۔ اس نے میری ماں سے کہا تھا کہ ہفتے میں 1 بار مکان کی صفائی کر دیا کرے، لیکن اماں نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور انکار کر دیا۔ اچھا، لیکن کیوں؟ کیوں صاحب، آپ کو معلوم نہیں؟ یہ مکان تو بھوتوں کے قبضے میں ہے۔ بڑھیا کو بھی انہوں نے ہی مارا ہے۔ وہ اپنے بستر پر مری ہوئی پائی گئی ہے۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ لڑکے نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے مسٹر عمران مالک مکان کا پتہ پوچھا اور اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ خوش قسمتی سے وہ مجھے گھر پر ہی مل گیا۔ ادھیڑ عمر کا ایک چالاک اور ذہین آدمی جس نے مصنوعی تبسم سے میرا استقبال کیا۔ کیسے ہیں جناب؟ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے سنا ہے کہ وہ رنگ محل والا مکان آپ کا ہے اور کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ میں اسے کرائے پر لینا چاہتا ہوں۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، پھر سنبھل کر بولا، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائے، لیکن میں جانتا ہوں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ مکان آصیب زدہ ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ جناب، دراصل بات یہ ہے کہ آصیب واسیب کے قصے تو لوگوں نے مشہور کر رکھے ہیں، آج تک کسی نے وہاں کچھ نہیں دیکھا، تاہم میرا فرض تھا کہ ان افواہوں سے آپ کو خبردار کر دوں تاکہ بعد میں شکایت نہ ہو۔ جب تک آپ کا جی چاہے مکان میں رہیے، کرائے کے نام سے ایک ڈھیلا نہ لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں کچھ عرصہ قیام کریں تاکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھی ہوئی دہشت دور ہو۔ جب سے وہ بدبخت بڑھیا مری ہے، لوگ بس اسی طرح کی افواہیں تیزی سے اڑانے لگے ہیں کہ بڑھیا کو بدروحوں نے گلا گھونٹ کر مارا ہے۔ بھلا بتائیے جناب،
کسی بدرو نے آج تک انسان کا گلا گھوٹا ہے کیا؟ خدا رحم کرے ہم لوگوں کی عقلوں پر۔ اب اس کی عمر پوری ہو چکی تھی تو ایک نہ ایک دن تو سب نے ہی مرنا ہے۔ دراصل یہ مکان میرے چچا کا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے بعد یہ میری ملکیت ہو گیا۔ چچا کی موت کے بعد گزشتہ سال جب میں یہاں آیا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ میں نے لوگوں کی باتوں پر دھیان دیے بغیر اس کی کافی مرمت کروائی اور آپ خود دیکھ لیں کہ مکان بالکل نیا ہے، لیکن افسوس کہ ان افواہوں کی وجہ سے کوئی بھی کرایہ دار 2-3 دن سے زیادہ اس میں ٹکتا ہی نہیں۔ ارے بھوت پریت کچھ بھی نہیں ہوتے، میں نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ یہ صرف افواہیں ہیں، صرف ہمارے اعصاب کی کمزوری جو ہمیں بھوت بن کر ڈراتی ہے۔ اب آپ مجھے اس مکان کی چابیاں عنایت فرما دیجیے۔ پھر اس نے الماری کھولی اور چابیوں کا گچھا میرے سامنے رکھ دیا۔ خدا حافظ مسٹر حسنات، اس نے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مکان میں آرام سے رہیں گے اور بہت جلد کوئی اچھی خبر لے کر آئیں گے۔ خیر، جب میں اپنے گھر پہنچا تو آسیب زدہ مکان میں رہنے کا پورا نقشہ ذہن میں مرتب ہو چکا تھا۔ میں نے ان تمام روایتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جو مالک مکان نے سنائی تھی یا اس نے مختلف لوگوں اور کرایہ داروں سے سنی تھی۔ آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ معاملہ پراسرار ضرور ہے، کیونکہ اتنے افراد بلا ضرورت جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بہرحال میں اس کی تہہ تک پہنچنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ شام ہونے سے کچھ دیر پہلے میں نے اپنے نوکر پھجے کو بلوایا۔ یہ شخص بہت دنوں سے میرے پاس تھا، پست قامت، مضبوط جسم اور چمکتی سی آنکھوں والا۔ پھجا انتہائی نڈر اور بے خوف آدمی تھا، اور میری طرح اسے بھی آسیب زدہ مکانوں پر رہنے اور جان لیوا قسم کی مہموں کو کود پڑنے کی بہت ہی عادت تھی۔ میرے چہرے پر سوچ بچار کے اثرات دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ قریب آ کر بولا، پریشان سے نظر آ رہے ہیں صاحب، کوئی بات ہے؟ ہاں خیریت ہی ہے، یہ لو چابیاں۔ وہ جو مکان ہے نا، رنگ محل والا نکڑ کا بڑا سا مکان، کرائے پر لے لیا ہے۔ یہ اسی مکان کی چابیاں ہیں۔ میں آج رات اس مکان میں جانا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھ چند آدمی لے جاؤ، صفائی وغیرہ کر کے بڑے کمروں میں آتش دان اور سب روشن کر دینا، اور ضرورت کا سامان بھی لے لینا، اور ہاں اپنا ریوالور ضرور ساتھ رکھنا۔ اس نے چابیاں لیتے ہوئے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ صاحب، کیا وہاں ریوالور کی ضرورت پڑنے والی ہے؟ شاید پڑ جائے، میں نے کہا، کیونکہ مشہور ہے کہ وہ مکان آسیب زدہ ہے۔ پھجے کا چہرہ فرط مسرت سے روشن ہو گیا۔ ایک نئی مہم اب ہمارے سامنے ہے، وہ چلایا۔ اوہ، آسیب زدہ مکان، اب آئے گا نا مزہ۔ مجھے بھی بھوتوں کی زیارت کیے ہوئے عرصہ گزر چکا۔ تم یاد سے اپنے کتے ٹامی کو بھی ساتھ ہی لے جانا۔ اجی ان کی ایسی کی تیسی صاحب، پھجے نے جوش میں آ کر کہا۔ میں ابھی وہاں جاتا ہوں اور بدروحوں سے کہہ دیتا ہوں کہ اپنا بوریا بسترا باندھ لو اور رخصت ہو جاؤ، ورنہ ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ آپ کے آنے تک میں کمرہ وغیرہ صاف کر کے آگ بھی روشن کر دوں گا۔ کھانا کھا کر جب میں چلنے کے لیے تیار ہوا تو آسمان پر بادل کی گرج اور بجلی کی چمک سے پتہ چلا کہ بارش آج پھر ہونے والی ہے۔ سرد ہواؤں کے جھونکے آہستہ آہستہ جکھڑوں میں تبدیل ہو رہے تھے اور شائیں شائیں کی آوازیں شور میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ میں نے اوور کوٹ پہنا، احتیاط سے اپنے جوتے پہنے اور ہاتھ میں ایک ٹارچ بھی پکڑ لی، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور یہاں لائٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ٹھیک 10 بجے جب پھوار ذرا تیز بارش کی صورت اختیار کر گئی تو میں اس آسیب زدہ مکان کے صدر دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے دستک دی، فوراً ہی دروازہ کھلا اور پھجا پھولا ہوا سرخ چہرہ دکھائی دیا۔ ارے تم ابھی تک زندہ ہو؟ میں نے مذاقاً کہا۔ معلوم ہوتا ہے بدروہیں تم سے ڈر گئی ہیں۔ میرا خیال تھا یہ فکرہ سن کر وہ حسب عادت ہنسے گا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور جلتی ہوئی لالٹین اونچی کر کے مجھے راستہ دکھانے لگا۔ ادھر آئیے صاحب، یہ دوسرا کمرہ میں نے آپ کے لیے ٹھیک کر دیا ہے۔ یہ کافی گرد سے اٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک وسیع اور نہایت آرام دہ کمرے میں پایا۔ فرش پر نہایت ہی بیش قیمت قالین بچھا ہوا تھا جو غالباً مالک مکان کا تھا۔ خیر، اس نے آگ بھی روشن کر دی کیونکہ سردی کافی زیادہ تھی۔ کمرے کی چھت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کافی اونچی، تقریباً 30 سے 40 فیٹ اونچی تھی۔ عجیب و غریب نقش و نگار بھی بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا کوٹ اتارا اور کرسی پر ڈال دیا اور پھجے کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ نہیں صاحب، خاص بات تو کوئی نہیں، لیکن جب سے میں یہاں آیا ہوں مکان کے مختلف حصوں میں کسی کے چلنے پھرنے اور سرگوشیاں کرنے کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ ممکن ہے یہ آوازیں تیز ہواؤں اور بارش کے شور کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوں۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، مکان تمہیں پسند آیا؟ کہو تو اسے خرید لوں۔ مکان تو شاندار ہے صاحب، اگرچہ پرانا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی امیر کبھی شخص کی رہائش کا رہا ہوگا۔
اس میں تقریباً 10 کمرے ہیں جناب۔ یکایک میری کرسی ہلی اور یوں محسوس ہوا کہ کسی نے میرا ٹخنا پکڑ لیا۔ حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ دوسرے ہی لمحے میرا پالتو کتا کھڑا محبت سے دم ہلا رہا تھا۔ کمبخت نے ڈرا ہی دیا۔ میں نے ہنس کر کہا، آؤ پھجے، ذرا ایک نظر میں بھی اس مکان کے اندرونی حصوں پر ڈال لوں۔ جب ہم دونوں کمرے سے نکلے تو کتا دروازے تک ساتھ آیا، لیکن غلام گردش میں آنے کے بعد وہ دوبارہ کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کی حالت میں یکدم ایسا تغیر رونما ہونا میرے بیان سے باہر ہے۔ وہ دم دبا کر سکڑتا سمٹتا دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ پھر وہ حلق سے ایسی آوازیں نکالنے لگا جیسے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر کتے کو چمکارا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی حالت ٹھیک ہو گئی اور وہ چپ چاپ ہمارے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ کتا خلاف معمول میرے ہی پیچھے پیچھے چلتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کی پھرتی اور شوخی جیسے ایک دم ختم ہو گئی۔ نہایت ڈرا ڈرا سہما سہما سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ کتے بلیوں کو بعض ایسی چیزیں دکھائی دے جاتی ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا، نہ ان کی موجودگی سے باخبر ہو سکتا ہے۔ اب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ یہ مسئلہ اتنا سرسری نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا، اور یہاں میرا واسطہ شعبدے بازوں سے نہیں، واقعی بدروحوں سے ہے۔ پھجے کی حالت بھی کتے ہی سے ملتی جلتی تھی۔ عادت کے خلاف خاموش تھا، حالانکہ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کی زبان قینچی کی طرح چلتی رہتی۔ میں سب سے پہلے مکان کے گہرے اور تاریک تہہ خانے کو دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے جلتی ہوئی ٹارچ اپنے ہاتھ میں لی کیونکہ لائٹ جا چکی تھی، اور تہہ خانے کی طرف چلنے لگا۔ پوری قوت سے وہ دروازہ کھولا۔ گڑگڑاہٹ کی مہیب سی آواز کے ساتھ وہ دروازہ کھل گیا۔ ہمارے سامنے لکڑی کی انتہائی بوسیدہ اور گھن لگی ہوئی سیڑھیاں تھیں جو نیچے تاریکی میں غائب ہو جاتی تھیں۔ میں نے ہاتھ سے ٹارچ لی اور خدا کا نام لے کر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیڑھی اتنی نازک تھی کہ لگنے لگا کہ سیڑھی فوراً ٹوٹ جائے گی اور میں نیچے نہ گر پڑوں، لیکن فوراً ہی میں سنبھلا اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ اب مدھم آواز میں کوئی غرا رہا تھا، مگر اس کی آواز سے غصے کے بجائے خوف کا اظہار ہو رہا تھا۔ خدا کی پناہ، کس قدر سیلن اور بدبو تھی یہاں، پھجا بولا، اور اس کی آواز تہہ خانے میں جیسے گونجی۔ 10-12 سیڑھیاں طے کر کے ہم تہہ خانے کے فرش پر اتر گئے۔ میں نے ٹارچ اونچی کی اور اس کی کانپتی ہوئی سوگوار زرد روشنی میں تہہ خانے کا معائنہ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں صدیوں سے کوئی انسان نہیں آیا۔ تہہ خانے میں لکڑی کے بنے ہوئے چند الماریاں بھی تھیں۔ تہہ خانے کی شمالی دیوار ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھولنے کے لیے جو ہی ہاتھ بڑھایا، کتا بے چین ہو کر میرے قدموں میں لوٹنے لگا، گویا مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہا ہو۔ صاحب جی، یہاں سے چلیے، صبح آ کر دیکھیں گے، پھجے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پھجے، کیا تم ڈر گئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جناب، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس نے رک رک کر کہا۔ ذرا دیکھیے تو، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا اور جو ہی میں نے ٹارچ کا رخ اس طرف کیا، دہشت سے میرے بدن میں کپکپی دوڑ گئی۔ نظروں کے عین سامنے فرش پر چھوٹے چھوٹے انسانی قدموں کے ایسے نشان بنتے جا رہے تھے جیسے کوئی 6-7 سال کا بچہ ادھر سے دوڑ رہا ہو۔ چند لمحوں میں یہ نشان سامنے والی دیوار کے قریب پہنچ کر غائب ہو گئے۔ پھجے کا حال کیا ہوا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اب میرے لیے اس تہہ خانے میں ٹھہرنا بہت دشوار تھا۔ فوراً ہی ہم سیڑھیاں چڑھنے لگے، اور اب میں نے دیکھا کہ کتا ہمارے آگے آگے ہے۔ غالباً وہ سب سے پہلے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لمحہ بلمحہ پھجے کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ میں تو اسے کافی نڈر اور بے خوف آدمی سمجھتا تھا، مگر اب نہ جانے اسے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ تہہ خانے سے باہر آ کر اس نے گردن گھما کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ یہ کوئی بھوت تو موجود نہیں؟ میں نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا۔ تم نے تہہ خانے میں پڑی ہوئی شراب کی کافی بوتلیں دیکھی تھیں؟ کیا خیال ہے، بدروہیں بھی شراب پینے میں دلچسپی رکھتی ہیں کیا؟ جہنم میں جائیں بدروہیں، وہ بڑبڑایا۔ صاحب، میری رائے تو یہ ہے کہ یہاں سے نکل جائیے، معاملہ کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔ آپ نے اپنے کتے کی حالت نہیں دیکھی؟ ڈر کے مارے اس سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب آئیے، نکلتے ہیں۔ نہیں، اب آئے ہیں تو کچھ دیکھ بھال کر ہی جائیں گے، میں نے مصمم ارادہ کیا۔ تمہیں ڈر لگتا ہے تو تم شوق سے چلے جاؤ، میں تو یہیں رکوں گا۔ مکان پر ہیبت ناک اور سکوت طاری تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سناٹا ہمیں نگل لے گا۔
میں حجے کے دل سے ڈر نکالنا چاہتا تھا، اسی لیے پہلی منزل کے مختلف کمروں کو دیکھنے بھالنے کے ارادے سے صحن کی طرف چلا گیا۔ ڈائننگ روم اور اس سے ملے ہوئے 2 کمرے دیکھے، ان میں بھی بیش قیمت اور نہایت عمدہ فرنیچر سجا ہوا تھا، ہر چیز صاف ستھری تھی۔ تم نے صفائی تو بڑی محنت سے کی ہے، میں نے تعریفی نظروں سے حجے کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس نے چند لمحے تک کوئی جواب نہ دیا، البتہ پھٹی پھٹی نظروں سے کمروں کی دیواروں، چھتوں اور فرش اور فرنیچر کو گھورتا رہا۔ پھر اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے اور کہنے لگا، صاحب قسم لے لیجئے جو میں اس کمرے کی طرف آیا بھی ہوں، پر صفائی تو میں نے ہرگز نہیں کی، بلکہ جب میں نے مکان میں آ کر یہ کمرے دیکھے تھے تو یہاں گرد و غبار اور گندگی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور ابھی اس قدر صاف ستھرے ہو گئے، میری تو عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ وہ اور کمرے ہوں گے، تم بھول رہے ہوگے، آؤ اب ڈرائنگ روم میں چلیں۔ یہ کمرہ بھی خاصا بڑا اور خوشنما تھا، قیمتی صوفے رکھے ہوئے تھے۔ حجے نے یہ قیمتی صوفے گھور گھور کر دیکھے اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا، شاید میں اندھا ہو گیا ہوں، پہلے بھی تو میں اس کمرے میں آیا تھا، اس وقت تو یہاں ایک سوئی تک نہ تھی، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ میرے کہنے پر اس نے ٹارچ بجھا دی، جیب سے موم بتی نکال کر روشن کی اور میز پر رکھ دی، پھر دروازے بند کرنے کے لیے مڑا۔ اس کے مڑتے ہی سامنے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ایک اور کرسی آہستہ سے حرکت میں آئی اور مجھ سے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر اس طرح گری جیسے کسی نے کرسی کو زور سے پٹخا ہو۔ کتے کے حلق سے کاؤں کاؤں کی گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی۔ حجہ دروازے کے ساتھ پتھر کا بت بنا کھڑا ہوا تھا۔ کرسی خود بخود سیدھی ہو گئی اور پھر میری آنکھوں کے سامنے انسانی ڈھانچے کے نہایت مدھم اور غیر واضح خطوط ابھرنے لگے، اور دوسرے ہی لمحے یہ ڈھانچہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے پھر کتے کی طرف بھی نگاہ کی تو اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ ابھی میں کتے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دھماکے سے جیسے حجہ ہانپتا ہوا اندر آیا۔ اس کا چہرہ دہشت زدہ تھا۔ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس نے چیخ کر کہا اور پھر دھڑام سے فرش پر گرا اور اس کے ہاتھ پیر اکڑ گئے، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں اور بھیجے ہوئے دانتوں میں سے سفید سفید سی جھاگ اڑنے لگی۔ چند لمحے بعد وہ مر چکا تھا اور اس کی لاش اس طرح اکڑ گئی تھی جیسے برسات میں بھیگی ہوئی چارپائی۔ حجے کی اچانک اور عبرت انگیز موت نے میرا دل و دماغ ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس جیسا کڑیل نوجوان کیسے موت کی آغوش میں جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت تھی، وہ میرے سامنے مرا پڑا تھا۔ میں نے مسہری پر سے کمبل اٹھایا اور اس کے اوپر ڈال دیا۔ کتا اس منحوس عمارت میں بدروحوں کے رحم و کرم پر ہی تھا۔ میں تنہا رہ جانے کے احساس سے کافی بدحواس سا ہو گیا تھا، تاہم میں نے پستول ہاتھ میں لے لیا اور آنے والے کا انتظار کرنے لگا، مگر کوئی آیا ہی نہیں۔ میں دیر تک آتش دان کے پاس کھڑا رہا، کتا مسلسل ہانپ رہا تھا، اب اس کے منہ سے رالیں بہنے لگی تھیں۔ میں نے اسے پچکارا، اپنے پاس بلانا چاہا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھ سے دور ہو گیا۔ میں پھر مسہری پر بیٹھ گیا اور کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا۔ صبح کا اجالا ہونے میں کئی گھنٹے ابھی باقی تھے اور وقت کی نبضیں جیسے تھم سی گئی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس مکان میں بہت عرصے سے قید ہوں جیسے میں، اور جب تک میری روح بدن کا ساتھ نہ چھوڑ دے اس وقت تک میں یہاں سے رہا نہیں ہو سکتا۔ دفعتاً کتاب کے حروف دھندلانے لگے اور پھر ان حروفوں نے ایک سائے کی شکل اختیار کر لی۔ خدا کی پناہ، میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک انسانی ڈھانچہ جس کی قد و قامت فرش سے چھت تک بلند تھی میرے قریب کھڑا تھا۔ اس کی کھوپڑی میں لگی ہوئی آگ کی مانند دہکتی ہوئی کوئلیں اور آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز تو حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ میں نے ایک دم آتش دان کی طرف دیکھا جو کہ آگ ایک دم کم ہونے لگی تھی، کوئلے جیسے سرد پڑ چکے تھے۔ اب ہولناک گھپ اندھیرے میں انسانی ڈھانچے کی سرخ آنکھیں چمکتی ہوئی مجھے ہی گھور رہی تھیں۔ یک لخت میں چلا اٹھا، بھاگ جاؤ، مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، میری روح تمہارے ان ہتھ کنڈوں سے آزاد ہے۔ اپنی ہی آواز نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ منتشر اعصاب پرسکون ہو گئے اور رگوں میں جمع ہوا خون پھر سے گرم ہونے لگا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ میں حرکت کر سکتا ہوں۔ میں جھپٹ کر مسہری سے کودا اور دروازہ کھول دیا۔ چاند کی تیز روشنی کا سیلاب کمرے میں گھس آیا۔ میں نے دیکھا باہر گلی میں سرکاری بتیاں بھی جل رہی تھیں اور آسمان پر نصف شب کا چاند پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ فضا خاموش تھی اور مزید بارش کے کوئی آثار نہ تھے، البتہ سردی بڑھ گئی تھی۔ یکایک میز کے نیچے سے ایک انسانی ہاتھ نمودار ہوا اور میز کی طرف بڑھا جس پر دونوں بوسیدہ خطوط پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پستول اٹھا کر اس کا دستہ پوری قوت سے اس ہاتھ پر رسید کیا۔ جواب میں ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی اور پھر کمرہ جیسے پرسکون ہو گیا۔
وہ پراسرار ڈھانچہ اب غائب ہو چکا تھا، لیکن یہ سکون چند لمحے کے بعد ہی شور قیامت میں تبدیل ہو گیا۔ دروازے پر کسی نے 3 بار دستک دی۔ کمرہ اس طرح جنبش میں آیا جیسے بھونچال آ گیا ہو، اور پھر سرخ، زرد، نیلی اور سبز روشنیوں کے بگولے دائرے میں گھومتے ہوئے بھنور اٹھاتے دکھائی دیے۔ ادھر ادھر ہر کوئی جیسے رقص کر رہا ہو۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی وہی آرام دہ کرسی دوبارہ حرکت میں آئی اور میرے قریب آ کر رک گئی، جیسے کسی نے اٹھا کر رکھی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کرسی پر ایک جوان اور خوبصورت عورت کے حیولہ نمودار ہوا۔ اس خوبصورت سراہی دار گلا اور نازک شانے اریاں تھے، البتہ بقیہ جسم ایک ڈھیلے ڈھالے مگر بیش قیمت لباس میں مستور تھا۔ عورت کا چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ مجھ سے بے نیاز کھلے دروازے کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی آنے والا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور میں سمٹ کر ایک گوشے میں جا کھڑا ہوا۔ یکایک دروازے میں ایک نوجوان آدمی کا سایہ نظر آیا۔ اس کا لباس یقیناً 100 سال پرانا تھا۔ یہ سایہ عورت کے نزدیک پہنچا تو اس کے عقب میں وہی انسانی ڈھانچہ موجود تھا۔ چند ثانی کے لیے وہ تینوں کمرے کے ان پراسرار رنگ برنگی روشنیوں میں تحلیل ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ عورت اور مرد دونوں اس انسانی ڈھانچے کی گرفت میں ہیں۔ عورت کے سینے سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہے اور مرد اپنی خون آلود تلوار پر جھکا اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ پھر ڈھانچے نے ان دونوں کو نگل لیا۔ کمرے میں اب چکر کھاتے ہوئے روشنی کے ان دلفریب حالوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اچانک دروازہ بند ہوا اور کسی غیر مرئی ہاتھ نے 3 بار پراسرار انداز میں دستک دی۔ میز پر رکھی ہوئی موم بتیاں اپنے آپ ہی روشن ہو گئیں اور آتش دان میں آگ کے بل کھاتے ہوئے شعلے دوبارہ بھڑک اٹھے۔ میری نگاہ کتے کی طرف گئی۔ وہ حسب معمول اس جگہ خاموشی سے دبکا بیٹھا تھا، اس میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اس کی زبان اب فرش کو چھو رہی تھی اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ پھجے کی لاش بھی اسی جگہ تھی اور کمبل اس پر اسی طرح پڑا تھا۔ میں نے کتے کو اٹھایا اور پھجے کے پاس لٹا دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کی موت دہشت سے واقع ہوئی، مگر فوراً ہی اس کی گردن کو دیکھ کر یہ خیال بدلنا پڑا۔ اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے کسی قوتی ہاتھ نے اس کی گردن ہی مروڑ دی ہو۔ میں واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے گھڑی اتار کر میز پر رکھ دی۔ اس کی سوئیاں ساکت تھیں۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ ایسا لگا کہ 2 قوی نادیدہ ہاتھوں نے میرا گلا دبا لیا ہو۔ میں مزاحمت کرنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا جا رہا ہے اور میں تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بستر پر پایا۔ باہر چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور میرا نوکر پھجا میرے لیے ناشتہ لے کر آیا۔ میں ایک دم چیخا، پھجے، تم زندہ کیسے ہو گئے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ساتھ دیکھا تو میرا کتا بھی بیٹھا ہوا تھا اور مجھے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھجے نے میری طرف بڑی حیرانی سے دیکھا اور کہا، صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا ارادہ مجھے جلدی مارنے کا ہے کیا؟ نہیں پھجے، وہ مکان، وہ آسیبی رات، وہاں پر تمہیں کچھ ہو گیا تھا، میرا کتا بھی مر گیا تھا۔ صاحب آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ ابھی 2 دن پہلے تو حماد صاحب آئے تھے ہمارے گھر، جب ہمیں اس مکان کے بارے میں بتا کر گئے تھے، اور اب ہم کل ہی تو شفٹ ہوئے تھے اس مکان میں۔ اور پھر وہ 2 ہاتھ جنہوں نے میرا گلا دبایا تھا، وہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا، وہ خواب نہیں ہو سکتا۔ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے دوست حماد صاحب تو پاکستان واپس ہی نہیں آئے، وہ تو آسٹریلیا میں ہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں صاحب، ابھی صبح ان کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا پلان کینسل ہو گیا ہے، اب وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ یقیناً آپ نے کوئی خواب ہی دیکھا ہوگا۔ یہ کہتا ہوا پھجا ہنستا ہوا ناشتے کی ٹرے میز پر رکھ کر باہر چلا گیا۔ میں حیرانی کے عالم میں بستر سے اٹھا، غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور پھر اپنا اوور کوٹ پہننے لگا۔ جیسے ہی اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کاغذ کے چند ٹکڑوں سے میری انگلیاں ٹکرائیں۔ جب میں نے ان کو نکال کر دیکھا تو یہ وہی بوسیدہ خطوط تھے جو ساسیبی مکان کی ٹیبل سے میرے ہاتھ لگے تھے۔ اب تو اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ رات والا واقعہ خواب نہیں تھا۔ میں نے شیشے میں اپنی گردن دیکھی تو اس پر بھی مجھے ہاتھوں کے نشان نظر آئے، جیسے اس رات میری گردن کوئی واقعی میں دبا رہا تھا۔ لیکن افسوس کہ یہ راز آج تک سربستہ ہے، کیونکہ نہ تو رنگ محل کے قریب کوئی مکان ہے
اور نہ ہی کبھی حماد نے مجھے اس مکان کے بارے میں بتایا، لیکن اگر وہ آسیبی مکان وہاں موجود نہیں ہے تو پھر میرے گلے پہ وہ ہاتھوں کے نشان اور میرے اوور کوٹ میں وہ خط، وہ کہاں سے آئے؟ لیکن آج تک 15 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ معمہ حل نہ ہوا۔ میرا نوکر پھجا آج بھی مجھے یہی کہتا ہے کہ صاحب آپ نے وہ خواب ہی دیکھا تھا، لیکن میں اس کو کیا بتاؤں کہ اگر وہ خواب تھا تو پھر اس کے ثبوت میرے پاس حقیقت میں کیسے آ گئے۔